Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का हमारा लेक्चर OIC के सेकंड पार्ट पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो जहां हमने फर्स्ट पार्ट को स्टॉप किया था, अब उससे आगे अभी हम सेकंड पार्ट को रीड करने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टून्स ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून। तो सितंबर 2005 में डेनमार्क दानिश न्यूज़पेपर, डेनमार्क का एक अखबार था, एक न्यूज़पेपर था, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स एज ए पब्लिश हुए थे, जो कि मुसलमान जो कंट्रीज़ थे, स्पेशली ओआईसी में जो मुस्लिम्स मेजॉरिटी के कंट्रीज़ थे, उनके लिए ये एक नागवार पाया। ये एक बहुत बड़ा इशू था कि उन्होंने हमारे पैगंबर आकाए दो जहां के कार्टून्स बनाए थे। तो ये मुसलमानों के लिए तो बहुत ही संगीन मसला था। तो दिसंबर 2005 में एक इस्लामी थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशंस ऑफ इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की एक तीसरी और गैर मामूली इजलास में कार्टून्स के जो कार्टून्स पब्लिकेशंस हुई थी कार्टून्स की, उनके बारे में मज़म्मत की गई। इस इजलास में ये जो थर्ड इस्लामी सरबराही ओआईसी का था, तो उसमें कार्टूनों पर सख्त मज़म्मत की गई, जिसके नतीजे में रिजल्टिंग मुस्लिम्स कंट्रीज़ का जो न्यूज़ मीडिया है, जो मुस्लिम्स कंट्रीज़ का न्यूज़ मीडिया है, उसने इस इशू को, इस मामले को एक एक बड़े पैमाने पर इस चीज़ को कवरेज किया, क्योंकि ये एक बड़ा और संगीन मसला था। तो मुस्लिम न्यूज़ मीडिया ने इस मैटर और इस इशू को वसी तर कवरेज किया। इसके बाद पूरी जो मुस्लिम्स वर्ल्ड लेवल पर है, इसी तरह से ही जब हमने ओआईसी को स्टार्टिंग्स में रीड किया था, तो उधर मैंने ये बताया था कि ओआईसी को एक वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं, उनकी एक आवाज़ समझा जाता है ओआईसी को। तो इसी तरह से ही उन्होंने मीडिया ने पूरी इस्लामी दुनिया में, ये जो पूरी इस्लामी दुनिया है, उसमें वायलेंट स्टार्ट हो गए। बहुत सारी उधर डेथ वगैरह हुई, तशद्दुद हो गए, मुजाहरों के नतीजे में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुए इस मैटर की वजह से। अभी चलते हैं ह्यूमन्स राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ओआईसी ने क्रिएटेड द कायरा डिक्लेरेशंस ऑन ह्यूमन्स राइट इन इस्लाम। जो इंसानी हकूक़ है, उनके बारे में ओआईसी ने इस्लाम में इंसानी जो ह्यूमन्स राइट्स हैं, उन पर एक कायरा अलमिया तश्कील दिया, या उस पर तश्कील पाया, एक कमेटी के तौर पर कायरा अलमिया तश्कील दिया। जबकि प्रोपोनेंट्स क्लाइम, जबकि हामियों का यही दावा है कि ये जो यूडीएचआर है, इनका मुतबादिल नहीं है, बल्कि इसकी कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि तकमील है। तो इसी तरह से ही आर्टिकल 24 में ये कहा जाता है कि ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम्स
stipulated in this declarations are subject to the Islamic Sharia. آرٹیکل 24 یہی کہتا ہے کہ یہ جو المیہ ہے اس میں یہ ڈکلیریشنز کردہ تمام جو رائٹس ہیں اور فریڈمز ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسلام کے مطابق جو آزادیاں ہیں جو ہیومنس رائٹس ہیں ان کو اسلامی شریعت کے تابع ہیں، وہ سب کچھ اسلامی شریعت کے تابع ہیں. اسی طرح سے ہی آرٹیکلس 25 فالو کرتا ہے ود دا اسلامک شرع اینڈ از دا اونلی سورسز آف reference for the explanations, communications or any to the articles of this declarations. آرٹیکلس 25 اس کے بعد اسلامی شریعت ہی کسی کی وضاحت یا وضاحت کے لیے حوالے کا ایز اے ریفرنس کا ایک واحد اور ایک ہی ذریعہ ہے. اس المیے کے سبجیکٹ میں سے اقوام متحدہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس جو کونسلز ہیں ان کے حقوق کونسل کی طرف سے اسے اپنانے کی کوشش میں بڑھتی ہوئی کرٹیسزمز کا سامنا کرنا پڑا. بہت زیادہ انکریزنگ کرٹیسزمز ہوئے اس میٹر پر، کیونکہ یہ جو یو ڈی ایچ آر ہے اس کے اس کے تضاد میں اس کی ضد کی وجہ سے بشمول جو لیبرل مسلمز گروپ ہے ان کی طرف سے سی ڈی ایچ آر، ان کی طرف سے لیبرلز مسلمز گروپس کی طرف سے سی ڈی ایچ آر کی جو اس کے قائد ہیں، اس کے جو ممبرز ہیں، سی ڈی ایچ آر 18 افراد پر مشتمل ہے جو کہ او آئی سی سے بالکل فریڈم ہے. اسی طرح سے اس کے ممبرز، اس کے لیڈرز، اس کے ناقدین نے دو ٹوک الفاظ میں یہی ورڈز کہے ہیں، الفاظ میں کہا کہ یہ جو مینیپولیشنز اینڈ ہائپوکریسی، ہیرا پھیری اور منافقت ہے یہ سب کچھ. اسی طرح سے ہی انٹرنیشنل لا کے ذریعے محفوظ جو کہ پروٹیکشنز کی جاتی ہے سٹیزنز کی، وہ جو محفوظ ہیں جن کی حفاظت کی جاتی ہے، اور سیاسی حقوق جو کہ پولیٹیکل رائٹس ہیں، اگر مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا ان رائٹس کو اور ان پرنسپل کو، تو فریڈم اینڈ ایکوالٹی، فریڈم اور جو آزادی اور مساوات کے کو ہم یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی اس چیز کو. تو ہیومنس رائٹس واچ کا کہنا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ او آئی سی نے، اقوام متحدہ او آئی سی جو ہے اس نے یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس کے اندر جو اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر جو اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں کرٹیسزم سے بچانے کے لیے مضبوطی سے لڑا اور کامیابی ایز اے سکسیسفلی کے طور کے ساتھ کیا. سوائے اس کے اسرائیل پر کرٹیسزمز آف اسرائیل پر تنقید کی جائے. فار ایگزامپل جب آزاد ماہرین نے جو فریڈم تھے، جب انہوں نے 2006 میں لبنان کی جنگ ہوئی تھی، جب لبنان وار ہوئی تھی، اس میں جو ہیومنس رائٹس کے خلاف، ہیومنس رائٹس کے اگینسٹ جو ورزیوں تھے ان کی اطلاع دی گئی، ان کو اویئر کیا گیا تھا. تو او آئی سی کی طرف سے جو ریاست ہے،
جو اسٹیٹ ہے، اس کے بعد ایک ریاست نے ماہرین کی فلی طور پر مذمت کی اور حزب اللہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے اگینسٹ ورزیوں سے آگے دیکھنے کی جرت کے لیے بھی او آئی سی نے کونسل سے مطالبہ کیا، او آئی سی نے یہ ڈیمانڈ کیا، کونسل سے مطالبہ کیا، یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل سے او آئی سی نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو بیڈ بیہیویئر کرنے والی جو گورنمنٹ ہیں یا حکومتیں ہیں، ان کی مذمت کرنے کے بجائے اگر ہم ان پر کیمپین کر رہے ہیں، ان کے بجائے اگر ہم ان کے ساتھ کوپریٹ ہو جائیں، ان کا اگر ہم ساتھ دیں، ان کے ساتھ اگر ہم کوپریٹیولی سلوک کے ساتھ پیش آ جائیں، ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ اگر ہم کام کرنا چاہیں، تو پھر اسی پر ایچ آر ڈبلیو نے رسپونڈڈ کیا، یعنی کہ ہیومن رائٹس واچ نے ان کو جواب دیا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ کوپریٹ کرنے کو ولنگ سمجھتے ہوں یا کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف سے غیر افعالی طور ہونے کا استحصال کرتا ہے یا پیسیوٹی کرتا ہے، ہونے کا استحصال کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہی جو او آئی سی ہے کہ جو ممبرس کنٹریز ہیں، او آئی سی کے جو ممبرس کنٹریز ہیں، ان میں نسلی جو اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جیسا ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے یا ٹریٹ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ایز نسلی اقلیتوں کے حساب سے، تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ترکی شام سریا اینڈ ترکی میں جیسے کہ کردوں پر ظلم، ایران میں ایووس پر ظلم کیا جاتا ہے، افغانستان میں ہزاروں پر ظلم کیا جاتا ہے، اسی طرح سے الخدام یمن میں الخدام پر کیا جاتا ہے ظلم، اور اسی طرح سے ان کی ناکامی پر کرٹیسزمز کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو نسلی اقلیت کی وجہ سے۔ الجزیرہ جو ہے اس میں بربرس پر کیا جاتا ہے، جس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے۔ 2008 میں او آئی سی کے چارٹر پر جب کہ ریویژنز کیا گیا، جب اس پر فوکس کی گئی، او آئی سی کے چارٹر پر فوکس کی گئی، تو اس کے جو ممبر اسٹیٹس جو او آئی سی میں انوالوز تھے، ممبرس کنٹریز جو کہ اسٹیٹس شامل تھی او آئی سی میں، جو اسٹیٹ جو شامل تھیں، ان کو آزاد مستقل اور پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشنز آئی پی ایچ آر بنایا گیا ان کے لیے، آئی پی ایچ آر سی یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشنز، آئی پی ایچ آر کا۔ آئی پی ایچ آر ایک سجیشنز اور مشاورتی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو او آئی سی سے بالکل فریڈم ہے، اور مختلف قسم کی اور ڈفرینٹ قسم کی ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنلز اور پس منظر تعلق رکھنے والے یہ 18 افراد پر مشتمل ہے۔ سوری، میں نے یو سی ڈی آر کو 18 افراد کہا تھا، لیکن آئی پی ایچ آر 18 ممبرس پر
اور افراد پر مشتمل ہے۔ آئی پی ایچ آر کے ممبرس ممالک انسانی جو رائٹس ہیں، ہیومنس کے جو رائٹس ہیں، ان کی نگرانی کا فلی طور پر ان کے پاس اتھارٹیز ہے کہ وہ ہیومنس رائٹس کی نگرانی کریں، اور او آئی سی کے تمام مینڈیٹ میں ہیومنس رائٹس کے نظام میں فیکلٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ چیز آئی پی ایچ آر سی انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومنس رائٹس کمیشنز تمام اس کے جو ممبرس کنٹریز کے افراد ہیں، ان میں پولیٹیکل، سول اینڈ اکنامکس رائٹس ان آل ممبرس اسٹیٹس میں مدد کرتا ہے۔ یہ ان کی چیز میں مدد اکنامکس وغیرہ میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہی ان سپٹمبر 2017 میں میانمار میں جو روہنگیو مسلمز تھے، ان کے لیے آئی پی ایچ آر کی کمیشن بنائی گئی، جو مسلمانوں کے جو ہیومنس رائٹس تھے، ہیومنس رائٹس ویولیشنز تھے، ان کے تشدد کیا جاتا تھا، ان کے اگینسٹ آئی پی ایچ آر بنائی گئی اور اسٹرانگلی طور پر۔ اسی طرح سے ہی دسمبر 2018 سن کیانگ، چائنا کا جو سن کیانگ ہے، چائنا کا سن کیانگ جو ہے 2018 میں سن کیانگ میں دوبارہ جو تعلیمی اور ری ایجوکیشنل کیمپس تھے اینڈ ہیومنس رائٹس تھے اگینسٹ ٹو دا اگر مسلم مینورٹی جو کم تھی انسانی حقوق کے خلاف، مسلم اقلیت کے خلاف انسانی حقوق کے بارے میں اس نے بات کی۔ اسی طرح سے ہی او آئی سی reversed its positions after visit to the exchange۔ جب سن کیانگ کے دورے کے بعد او آئی سی نے مارچ 2019 میں اپنا موقف، اس کا جو موقف تھا، اس کا جو بیان تھا، اسٹیٹمنٹ تھا، اس کا نظریہ ثانی تھا، اس نے فلی طور پر چینج کر دیا، اور مارچ میں مسلم جو اقلیتیں تھیں ان کے لیے ہیومنس رائٹس کے ریفرنس سے ایک رپورٹس آن ہیومنس رائٹس فار مسلم مینورٹیز کے لیے اس نے جاری کر دی، جس میں اپنے مسلمز اور سٹیزنز کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ پی آر سی پر چائنا کی تعریف کی، کیونکہ اس نے بہت سارا کوپریٹ کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ ابھی ہم آتے ہیں ایل جی بی ٹی رائٹس۔ ایل جی بی ٹی رائٹس ان مارچ 2012 میں 2012 میں 2012 میں جو یونائٹڈ نیشنز ہیومنس رائٹس کونسل تھی، ان کے اقوام میں جو ورزیوں تھا ان کا معاملہ اٹھایا، اور مارچ متحدہ انسانی حقوق کونسل نے جمہوریہ جو جنوبی افریقہ تھے، ساؤتھ افریقہ جو تھی کی طرف سے تجویز کردہ حقوق کی فلی طور پر حمایت کرنے والا قرارداد ایل جی بی ٹی منظور کیا گیا۔ اسی طرح سے ہی سنتی شناختی، یعنی کہ اس نے کیا کیا کہ سیکشول اورینٹیشنز اینڈ ڈسکرمنیشنز، جب ایل جی بی ٹی کی منظوری کے بعد جنسی رجحان 2011 میں جنسی رجحان اور سنتی شناخت کی بنیاد پر ایک امتیازی سلوک پر اپنی پہلی ڈسکشنز کی گئی اس میں۔ تو اسی طرح سے ہی پاکستان ریپریزنٹیٹیوز جو ہے سیشنز ہوا، پاکستان نمائندہ نے او آئی سی کی جانب سے جو سیشنز ہوا
اسے خطاب کرتے ہوئے اس بحث کی فلی طور پر مزاحمت کی، اس چیز پر سوال اٹھائے اور جنسی رجحان کی تصور پر سوال اٹھاتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ اس کا استعمال مختلف ڈفرینس ریلیجنس بشمول اسلام جو اسپیشلی مسلمانوں کا ہے اس میں فروغ دینے کے لیے، اس کو آگے دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر دوبارہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ زیادہ تر جو عرب ممالک ہیں، زیادہ تر موسٹ عرب کنٹریز اینڈ سم افریقنس ونس لیٹر واکڈ آؤٹ آف دا سیشنز، زیادہ تر عرب ممالک اور کچھ افریقی ممالک بعد میں سیشن سے واک آؤٹ کر گئے جب پاکستان نے بات کی۔ اسی طرح سے ہی نانت لیس، یعنی بہرحال او آئی سی کے جو ممبرس ہیں، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ البانیہ ہے، گیوبان ہے، گنی بساؤ ہے اور سیرا لیون ہے، اور جنرل اسمبلی میں جو جنرل اسمبلی ہوئی، یو این اے ڈکلریشن سپورٹنگ ایل جی بی ٹی رائٹس ان دا جنرل اسمبلی، جنرل اسمبلی میں ایل جی بی ٹی کے جو رائٹس ہیں ان کی حمایت کرنے والی یونائٹڈ نیشنز کے المیے پر سائن کی گئی، جبکہ اس کے بعد بحرین ہو گئے، عراق ہو گئے، جارڈن ہو گئے اور ترکی ہو گئے۔ یہ جو کنٹریز تھے انہوں نے ہم جنسی پرستی کو قانونی حیثیت دی تھی، جس کے بارے میں پاکستان نے مزاحمت کی تھی۔ تو مئی 2016 میں 57 کنٹریز جو او آئی سی میں شامل ہیں، جیسے کہ ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا اینڈ دا یونائٹڈ عرب امارات ہو گئی، فرام دا آرگنائزیشنز آف اسلامک کوآپریشن ریکویسٹڈ ٹو دا ریموول آف ایل جی بی ٹی ایسوسیشنز فرام 2016 ہائی لیول میٹنگز آن اینڈنگ ایڈز Sparkings protests by United States, Canada, the European Union and LGBT communities. 57 کنٹریز ایران، پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ امارات یعنی یونائٹڈ عرب امارات نے اسلامی جو کہ اسلامک کوآپریشن تھی ان کی آرگنائزیشن سے ایل جی بی ٹی ایسوسیشنز کو 2016 میں ایڈز کے خاتمے سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے ہٹانے کی ایک اپلیکیشن کی کہ اس کو فلی طور پر ایک بڑی سطح پر اس کو مٹایا جائے، جس سے امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین اور ایل جی بی ٹی کمیونٹیز نے احتجاج کا جنم دیا، یعنی کہ احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی، تو او آئی سی میں جو او آئی سی ہے آرگنائزیشنز آف اسلامک کوآپریشن نے 10 اور 11 سپٹمبر 2017 میں کو ایک آستانہ جمہوری جو قازقستان تھے، اس میں آستانہ ریپبلک آف قازقستان تھے، حکومت کی قازقستان میں سربراہان تھے، اس کے لیڈرز کنٹریز تھے، اور حکومت کی سطح پر سائنس اور ٹیکنالوجی جو تھی اس کا فرسٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سمٹ ہوئی اور میٹنگز کی گئی۔ کہاں؟ قازقستان میں سربراہان سب آئے، اس میں اجلاس کیا گیا۔ تو آستانہ ڈکلریشن، ابھی یہ المیہ آستانہ کا کیا ہے، آستانہ المیہ کیا ہے؟
تو آستانہ ڈکلیریشنز از دا پالیسی گائیڈنس adopted by the OIC members at the Astana Summit. Astana Summit. ابھی یہ آستانہ ڈکلیریشنز کیا ہے، آستانہ علمیہ کیا ہے؟ تو آستانہ علمیہ ایک پالیسی رہنمائی ہے، یعنی کہ آستانہ ڈکلیریشنز پالیسی گائیڈنس ہے، جسے او آئی سی کے جو ممبرس ہیں، جو اس میں کنٹریز ہیں 57، اس نے آستانہ سربراہی اجلاس میں اپنایا تھا۔ یہ انہوں نے کہا تھا جب آستانہ سمٹ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ممبرس نے انویسٹمنٹ کی تھی، یہ اپنایا تھا کہ جو بھی آستانہ علمیہ ممبرس سے جو سائنس ٹیکنالوجی ہو گئی، ایجوکیشنس ہو گئی، ری ایڈکٹ ایکسٹرائم ہو گئی، پورٹی ہو گئی اینڈ امپلائمنٹ ہو گئی، یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہو گئے، یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم میں سرمایہ کاری بڑھانے اور انتہائی جو غربت ہے، پورٹی ہے، اس کے خاتمے کا عہد کرتا ہے۔ کون؟ آستانہ ڈکلیریشنز کرتا ہے۔ اور اقوام متحدہ جو کہ یو این یونائٹڈ نیشنز ہے، اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کو نافذ کرنا ایک غیر ریاستی ہے۔ تو اسی طرح سے ہی نان اسٹیٹ ٹیررزم، یعنی کہ جو نان اسٹیٹ ٹیررزم جو کہ غیر ریاستی دہشت گردی ہے، 1999 میں او آئی سی نے بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل ٹیررزم گردی سے نپٹنے کے لیے او آئی سی کنونشنز کو اپنایا انہوں نے، اور انٹرنیشنل ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے ہی پوری 57 مسلم کنٹریز ہی شامل ہو کر اس چیز کو نپٹا سکتے ہیں۔ تو کنونشنز کو اپنایا۔ اسی پر ہیومن رائٹس واچ نے یہ نوٹ کیا، کس نے؟ ہیومن رائٹس واچ نے یہ نوٹ کیا کہ آرٹیکلس 1 میں اس نے یہی کہا، ہیومن رائٹس نے ڈیفینیشن ٹیررزم آرٹیکلس 1 ڈسکرائبس، وہ ٹیررزم کو آرٹیکلس 1 اسی طریقے سے تعریف کرتا ہے یا بیان کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کی any act or threat of violence carried out with the aim of amongst other things، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کارروائی ہو یا انویسٹیگیشنز ہو یا تشدد وائلنٹ کا خطرہ ہو جس کا ایم یہی ہو دیگر چیزوں کے ساتھ لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچانا ہو، یہ آرٹیکلس 1 اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ آرٹیکل 1 اسی چیز کو بیان کرتا ہے، آرٹیکلس 1 اسی چیز کو ہی اپناتا ہے۔ تو نان اسٹیٹ ٹیررزم میں جو ہیومن رائٹس واچ تھا وہ یہی کہتا ہے کہ آرٹیکلس 1 جو ہے اس نے دہشت گردی اور ٹیررزم کی ڈیفینیشنز اس انداز میں کی ہے کہ any act of threats of violence carried out with the aim of among other things، یہ آرٹیکلس 1 تعریف کرتا ہے کس چیز کی؟ ٹیررزم کی۔ اس نے یہی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر انویسٹیگیشنز ہے یا کارروائی ہے یا تشدد کا خطرہ ہے جس کا گول سیٹ مقصد ہی دیگر چیزیں ادر تھنگز کے ساتھ لوگوں کی عزت، جو ان کی رسپیکٹ ہے، پیپلز کی ہونرز ہیں، ان کو امپیرلنگ کرنا، یعنی کہ ان چیز پر نقصان پہنچانا، آپ کہہ سکتے ہو کہ سرکاری پبلک
एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेटी सरकारी या निजी अमलाक पर कब्जा करना या इस्तेकाम या इलाकाई जो सलामती है, इलाके में जो पीस है, उनको ख़तरा बनाना है। जो उस चीज़ में यानी कि बेहतर है, जिस इलाके में उस वहाँ पर ख़तरा पैदा कर देना। सालमियत, सियासी इत्तेहाद या रियासत की खुद मुख्तियारी होना, पॉलिटिकल यूनिटेड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, उसके अंडर होना। तो इसी तरह से ही HRW यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच का यही नज़रिया है, ह्यूमन राइट्स वॉच का यही नज़रिया है उसका व्यूज़ यही है कि इस मुहिम में गलत बयानी के तौर पर देखता है। इसमें से बहुत कुछ शामिल है, जो दहशतगर्दी के, जो टेररिज्म्स के, जो भी आप कह सकते हो कि टेररिज्म्स को भी व्यूज़ करना है इन डिटेल्स में। दहशतगर्दी के तस्वुर को आम तौर पर कबूल के ख्याल में है। HRW शुदा समझ से बाहर है, इससे यानी कि आप कह सकते हो कि आउटसाइड द जर्नली एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म को समझना वेरी टफ है। इन HRW's व्यूज, उसके हिसाब से इट इज लेबल, उसके हिसाब से HRW के हिसाब से के तौर पर ये एक लेबल लगता है, or could easily be used to label as terrorist actions, act peacefully, expressions, association and assembly। उसने यही कहा है कि जो ये दहशतगर्दी की जो इन्वेस्टिगेशंस है, पुरअमन इजहार की कार्रवाइयाँ जो हैं, एसोसिएशंस हैं, असम्बली हैं, उनके तौर पर ये लेबल लगता है टेररिज्म, और या आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के कानूनी स्कॉलर, जो कानूनी उसके लीगल स्कॉलर्स बेन सॉल, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के लॉ के स्कॉलर्स थे। बेन सॉल का इस्तदलाल ये है कि तारीफ मौजू है और मुहिम है, इस नतीजे पर पहुंचती है। उसने कहा कि सियासी जो भी पॉलिटिकल्स, आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट, पॉलिटिकल्स के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के नाजायज़ा इस्तेमाल को HRW यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच संगीन ख़तरा है इसके लिए। और दीगर मज़ीद बरां को दहशतगर्दी की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उनके जो कार इमदाद जो काम हैं, उनके तौर पर ज़ाहिरीन जो हैं, उन पर ज़ाहिरीन पर अदम ख्वाहिश OIC तस्लीम करने के लिए पुरतशवीश है कि टेररिज्म को OIC ने कहा कबूल ही नहीं करना है। OIC ने और उनके मेंबर्स कंट्रीज़ की तरफ से तौसीक शुदा जो रीजन्स हैं, उनकी तकमील करती है। आर्टिकल्स 2 को जब रीड किया जाता है तो उसमें यही कहा जाता है कि जो पीपल्स स्ट्रगल्स इंक्लूडिंग आर्म्ड struggles against foreign occupations aggressions, उसने आर्टिकल्स 2 में लिखा है कि अवाम की जो स्ट्रगल है, आर्टिकल बशमूल गैर मुल्की जो कब्ज़े हैं, जारजियत है, इस्तेमार है और तसल्लुत के खिलाफ अगेंस्ट मुसल्लह स्ट्रगल है, जिसका मकसद OIC ने HRW आज़ादी और खुद मुख्तियारी है, तजवीज़ दी है कि वो दरीना और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा, जिसे तस्लीम किया गया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की मयारात को अपनाए, उनको ह्यूमन राइट्स को स्टैंडर्ड्स करे। इसी दरख्वास्त जिसका अभी तक कोई नतीजा ही नहीं निकला है,
टेररिज्म के बारे में ओआईसी और यूनाइटेड नेशंस के दीगर मेंबर्स की तफहीम के दरमियान तजादात होते रहते हैं और अक़वाम मुत्तहदा की जो इंटरनेशनल टेररिज्म है एक जामी कन्वेंशन कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म तैयार करने की कोशिशें हैं। कन्वेंशंस को तैयार करने की फुली तौर पर कोशिशें की गई हैं। अब ड्यूरिंग अ मीटिंग इन मलेशिया अप्रैल 2002 में मलेशिया में होने वाली एक मीटिंग के दौरान मंदवमीन ने टेररिज्म पर तबादला ख्याल किया। फुली तौर पर डिस्कस की गई किस चीज़ पर? टेररिज्म पर। 2002 में मलेशिया में मीटिंग हुई, उसमें फुली तौर पर बात और कम्प्लीटली जो भी डिस्कशन थी मेन टॉपिक टेररिज्म पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन उसकी तारीख तक पहुंचने में नाकाम रहे। उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और रिवोक कर दिया। ताहम इसराइल के साथ इसराइल के साथ फ़लस्तीनों की लड़ाई किसी भी वजाहत को दहशतगर्दी करार दिया गया। एज अ टेररिज्म इस चीज़ को करार दिया गया। सो डिक्लेरेशंस जो थी, वाज़ा ऐलान है उनका, वो कहते हैं कि we reject any attempt to link terrorism to the struggle of the Palestinian peoples to the exercise on their inalienable right to the establish their independent states with the OIC al-Shaif। उन्होंने कहा है कि हम दहशत गर्दी टेररिज्म को फ़लस्तीनी जो पब्लिक्स हैं उनकी स्ट्रगल से जोड़ने की किसी भी कोशिश को रिवोक करते हैं कि वो अल कुद्दुस शरीफ जो यरूशलेम है, वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द मुस्लिम्स कंट्रीज़, उसके लिए दारुल हुकूमत के तौर पर अपनी आज़ाद एक फ्रीडम इंडिपेंडेंट स्टेट्स कायम करने के लिए उनके नाकाबिला तनसखा हक को इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट यही है कि इजलास जो है, इजलास के आगाज़ में ओआईसी ममालिक ने जो फ़लस्तीनियों और उनके मुबारका इंतफाजिया हैं उनकी तारीफ़ करते हुए एक बयान पर दस्तखत की कि जो वर्ल्ड टेररिज्म है, जो ये वर्ल्ड टेररिज्म है वो इस्तेमाली द वर्ल्ड टेररिज्म फॉर रिस्ट्रिक्टेड टू द डिस्क्राइब इसराइल। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ल्ड टेररिज्म दहशतगर्दी का लफ्ज़ सिर्फ इसराइल को बयान करने तक ही लिमिटेड था, जिसे उन्होंने फ़लस्तीनी पब्लिक के साथ अपनी जंग में फ़लस्तीनी द कमांडेंट टू द स्टेट टेररिज्म इन देयर वॉर विद द फ़लस्तीन पीपल्स, फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी जंग में जो स्टेट्स टेररिज्म की मजम्मत की थी। इस्लामोफीबिया दहशतगर्दी की बदतरीन एक आप कह सकते हो कि शेप है, टेररिज्म की एक वर्स्ट फॉर्म है। कौन? इस्लामोफीबिया। थाईलैंड के साथ, जबकि थाईलैंड के साथ 34 इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मिनिस्ट्रीज, ICF किसको कहते हैं? इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्रीज। जब 34 समिट थी तो OIC के सेक्शंस में इन मई 2000 में द फॉरेन मिनिस्ट्रीज ट्रम्प्ड इस्लामोफीबिया को कहा कि ये एक टेररिज्म की एक फॉर्म है, बदतरीन शक्ल है। डिस्प्यूट्स विद थाईलैंड के साथ थाईलैंड के साथ तनाज़ा जो कॉन्फ्लिक्ट थी, थाईलैंड ने क्या किया कि थाईलैंड ने जो कि आप कह सकते हो कि
ملک کے جنوبی مسلم جو میجورٹیز پروونسز تھے، جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ پٹنی ہو گئی، یلا ہو گئی، نارتھ ویسٹ ہو گئی، اس میں ہیومنس رائٹس کی خلاف ورزیوں پر اور او ایس آئی کی تنقید اور اس کا کرٹیسزمز کا رسپونڈ دیا۔ 18 اکتوبر 2005 میں کو جاری کردہ ایک اسٹیٹ میں سیکورٹی جنرل احسان اوگلا نے، جو سیکورٹی جنرل تھا، کون تھا؟ احسان اوگلا، جو کہ اس کا سیکورٹی جنرل تھا، اس نے جنوبی میں جاری تنزیہ جو تھا تھائی لینڈ کا ڈسپیوٹ تھا، اس پر تشویش کا اظہار کیا، جس میں انوسینٹس پیپلز پر ان کی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے گئے، اور مقامی جو لوگ تھے اس وقت، جو لوکلز پیپل تھے، انہوں نے مائگریشنز کرنا اسٹارٹ کر دی، یعنی ہجرت کرنا، دوسری جگہوں پر نقل مکانی کرنے پر فلی طور پر وہ مجبور کیے گئے۔ انہوں نے اس بات پر ایمفیسائز دیا اور زور دیا، اسٹریس دیا کہ گورنمنٹ جو ہے، کہ تھائی لینڈ حکومت کی جو گورنمنٹ ہے، سیکیورٹی آپریشنز ہے، ان کو حفاظت نقطۂ نظر صورتحال جو سچویشن ہے کو مزید خراب کر دے گی اور مسلسل تشدد کا باعث بنتی رہے گی۔ سچویشن لیڈ ٹو دا کنٹینیوس وائلنس، یعنی کہ ہمیشہ سے تشدد ہی رہے گا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کے فیلیئرز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ڈویژنز آف پاکستان ان 1971۔ پاکستان کی جب تقسیم ہوئی 1971 میں بنگلہ دیش والی، یہی بھی ایک بڑی وجہ ہے مسلم اکثریت میجورٹیز کے لیے، او آئی سی کے لیے۔ تو اسی طرح سے سیکنڈ ہے عرب اسرائیل وار 1933 کو جب ہوئی عرب اسرائیل وار، وہ بھی ایک بڑی فیلیئرز تھی یروشلم کی وجہ سے۔ پھر آتا ہے اٹیک آن لبنان پر 1980 میں جب کیا گیا، یہ بھی ایک فیلیئرز ہے جب لبنان پر حملہ کیا گیا تھا۔ یو ایس ایس آر ان افغانستان 1979 کو جب ہوا تھا، تو وہ بھی یعنی کہ سوویت یونین افغانستان میں جب آئے تھے، تو یہ بھی ایک بڑا فیلیئرز بنتا ہے۔ یو ایس اے اٹیک آن عراق 1991 اینڈ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارمز، جب آپریشن ڈیزرٹ امریکی، یعنی کہ جب عراق پر امریکی حملہ ہوا 1991 میں، تو آپریشن ڈیزرٹ اسٹارمز اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیلیئرز کی وجہ ہے اس میں۔ تو اسی طرح سے ہی روسینین قتل عام جو ہوا تھا 1992 سے لے کر 94 تک، وہ بھی ایک فیلیئرز ہے اس چیز میں۔ ایران عراق وار جو 1980 سے لے کر 88 تک 8 سال تک چلی تھی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ دونوں مسلم کنٹریز میں وار چلی تھی۔ یو ایس اے اٹیک آن افغانستان، جب یو ایس اے نے اٹیک کیا تھا افغانستان پر، یہ بھی ایک بڑی وار تھی۔ اور رینگیو جو مسلم کرائسس تھا، یہ بھی ایک بڑی فیلیئرز کی وجہ ہے۔ اور 10 ہے کشمیر کا الحاق یا کشمیر کا جو الحاق ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی اس چیز کی۔ تو 9 پر آتا ہے سینکشنز آن عراق، جو کہ ایران پر جو بین لگائے گئے تھے، جو پابندی لگائی گئی تھی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ فلسطین ایشو، یہ تو ایک بڑا میٹر ہے جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ یہ ایک ون آف دا بگیسٹ ایشو آف پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کشمیر کا۔ تو اسی طرح سے ہی سریا کرائسس، شام میں بحران جب ہو گیا تھا، یہ بھی ایک بڑا کرائسس تھا۔ اور اسلاموفیبیا، یہ تو ایک بڑا تھا کیونکہ اس کو ٹیررزم کی فارم قرار دی گئی ہے۔ تو چین میں جو مسلم سچویشن ان چائنا میں جو مسلم سچویشن تھی، وہ بھی ون آف دا ٹفیسٹ سچویشن
اور دوسرا کاشکو کیس، یہ بھی فیلئر کی وجہ بنا تھا۔ اٹیک آن اماکو پر جب حملہ کیا گیا تھا تو یہ بھی ایک فیلئر کا وجہ ہے۔ انکریزنگ انفلوئنس نان اسٹیٹ ایکٹر، بڑھتا ہوا اثر و رسوخ جو غیر اسٹیٹس اداکار تھے ان چیزوں پر، یہ بھی ایک، یہ تھے 18 جو فیلئرس او آئی سی پر تھے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ او آئی سی کین اچیو مور، یعنی کہ مزید کیسے حاصل کر سکتا ہے او آئی سی۔ تو فرسٹ میں آتا ہے کہ there should be change the OIC structures and states in accordance with needs of prevailing international system۔ بین الاقوامی جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کی ضرورت کے جو اسٹرکچرس ہے، ان کی جو اسٹیٹس ہے، ان میں او آئی سی کے مطابق جو چینجز ہونی چاہیے تھی، ان کی ضرورت تھی۔ یو این ایس سی چینجز ہونی چاہیے تھی اس سسٹم میں۔ دا ممبر اسٹیٹ شوڈ ورک ٹو ریزالو دیئر پرابلم، جو اسٹیٹس انوالوڈ ہیں وہ اپنے پرابلمس کو ریزالو کریں تھرو میچول انڈرسٹینڈنگس اینڈ ڈائلاگس، ایک اچھے طریقے سے اور ڈائلاگی طور پر، تو پھر بھی وہ ہاؤ کین اچیو مور او آئی سی۔ تو اسی طرح سے 3 او آئی سی شوڈ اسٹرائیو، کوشش کرتی ہے ٹو اسٹرینتھ اٹس رول ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی وتھ انڈیویئرس فار سیکیورنگ اینڈ پرماننٹ سیٹ ان دا یو این ایس سی۔ جو بھی یو این ایس سی میں مستقل پرماننٹ جو سیٹس ہیں حاصل کرنے کی اسٹرائیو کوشش کرتی ہیں، ان کے لیے وہ خود کو کوشش کریں اور مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور تنازعات فور آتا ہے دا آرگنائزیشن نیڈ ٹو بلڈ فورسز فار پیس کیپنگ ان دا ممبرس اسٹیٹس ان دا فیلڈز آف سیکورٹی اینڈ پریونشن آف کانفلکٹس۔ تنظیم جو او آئی سی ہے اس کے ممبرس کنٹریز ہیں، ان میں سلامتی کے ساتھ اور کانفلکٹ جو بھی ہوں، جس کنٹریز اور مسلم کنٹریز میں ایک دوسرے سے، ان کی روک تھام کے لیے ایک فورس بنائی جائے۔ 5 آتا ہے کہ اٹ آلسو نیڈس ٹو ورک فار دا اکنامک اسٹیبلٹی آف مسلم امہ، فار وچ اٹ ہیز ٹو فوکس آن دا میکرو اکنامک کیپیسٹیز آف دا member states so as the strength economic cooperations with the creations of common market۔ ایسے مسلم امہ پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، تیار کرنے کی، جو اکنامک استحکام کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اسے رکن کنٹریز کی مائکرو اکنامک صلاحیتوں پر توجہ فوکس مرکوز کرنی ہوگی، تاکہ جو مشترکہ جو منڈی ہے، جو مارکیٹیں ہیں، ان کے قیام کے ساتھ جو اقتصادی اور اکنامی ہماری کوپریشنز ہیں ان کو اسٹرینتھ کیا جا سکے، اور ممبرز کے درمیان سائنسی اور ثقافتی دا اسٹرینتھ آف سائنٹیفک اینڈ کلچرل ایجوکیشنل کوپریشنز امنگ دا ممبر اسٹیٹ شوڈ آلسو پرماننٹ پرائورٹی آف دا او آئی سی، یعنی کہ رکن ممالک جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان سائنسی، ثقافتی اور جو ایجوکیشنل کوپریشن ہے ان کو مضبوطی سے آؤٹ کے مستقبل اور پرماننٹ ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے ہی وہ او آئی سی زیادہ تر اپنے مقصد اور گول سیٹ کو پورا کر سکتی ہے۔ گائز، اگر ہمارا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے، اچھا لگا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ سو گائز، thanks for watching my channel. Thanks for watching my channel Learns Colors. Allah Hafiz.